बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। आइए फिर शुरू करते हैं अपनी स्टोरीज़ और बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें सेंड की है ईश्वर सिंह साहब ने, इंडिया से। ईश्वर सिंह कहते हैं कि मैं आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत पसंद करता हूँ, बहुत सिंपल होती हैं, गो के आप देर से अपलोड करती हैं मगर मैं आपकी स्टोरीज़ का वेट करता हूँ। बहुत शुक्रिया ईश्वर साहब। वो कहते हैं कि ये कहानी आज से 45 साल पुरानी है, जबकि मैं 6-7 साल का बच्चा हुआ करता था और मेरे वालिदैन जो थे वो इंडिया की ही एक रियासत में रहा करते थे। कहते हैं कि अक्सर स्कूल जाते हुए उस ज़माने में हम लोग पैदल ही स्कूल जाया करते थे, चाहे कितना भी दूर हुआ करता था मगर हम लोग पैदल जाया करते थे। पेरेंट्स साथ नहीं जाते थे और मोस्टली जो स्कूल्स थे वो काफ़ी फासले पर होते थे और वहाँ तक जाने के लिए बहुत हमें खेतों में से, खलिहानों में से गुज़र कर जाना होता था और काफ़ी जंगल नुमा एरिया था, उसके दरमियान में से हम गुज़रते थे। तो ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ से गुज़रा करता था, तो अक्सर हम लोगों को यूँ महसूस होता था कि जैसे कोई हमें सीटी की आवाज़ में अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करता है। हम जब आगे पीछे देखते थे तो हमें वहाँ पे नज़र कुछ भी नहीं आता था। कई बार ऐसा होता था कि जब हम वहाँ से गुज़रते थे तो हमें यूँ महसूस होता था कि जैसे कोई चूड़ियों की खनक की आवाज़ आ रही है या कोई पायल छनका रहा है। जब हम ढूंढने की कोशिश करते थे वहाँ पे कोई भी लेडीज़ हमें नज़र नहीं आती थी, क्योंकि काफ़ी घने दरख्त वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ पर खेत भी काफ़ी ज़्यादा थे। बहरहाल हम लोग अपनी बातों में और खुशगपियों में मसरूफ़ होते थे, तो अपने ध्यान ही हम लोग वहाँ से गुज़र जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मौसम काफ़ी ख़राब था और मेरी जो काफ़ी दो मेरे साथी थे वो सब घरों में छुट्टी करके बैठ गए, मगर मेरे वालिद ने मुझे इजाज़त ना दी। वो कहने लगे कि कुछ भी हो जाए तुम जाओगे, क्योंकि तुम्हारे इम्तिहान नज़दीक है तो तुमने जाना है। बहरहाल मैंने इस चीज़ को एहतराम किया अपने वालिद की बात का और वहाँ से मैं वेट करने लगा कि बारिश थोड़ी हल्की होती है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। जैसे ही मुझे नज़र आया कि थोड़ा बारिश हल्की हो गई है तो मैं जल्दी से सर पे तख्ती रखे हुए, बस्ता मेरे गले में था और मैं जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ अपने स्कूल की तरफ रवाना हो गया। और दिल में यही था कि सब साथियों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सभी छुट्टी करके बैठ गए और मुझे जाना पड़ रहा है, मगर बहरहाल मेरे वालिद का हुक्म था और मैं जिसको टालना नहीं चाहता था। मैंने अपने वालिद की बात का एहतराम किया और अब मैं स्कूल की तरफ जा रहा था। चलते चलते रास्ते में बारिश फिर से तेज़ होगी तो मैं दरख्तों के नीचे खड़ा हो गया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब बारिश थोड़ी हल्की होती तो मैं आगे की तरफ अपना सफ़र जारी करूं, और एक तरह से मुझे डर भी लग रहा था कि स्कूल पहुंचने में देर होगी तो उस्ताद साहब से भी डांट खानी पड़ जाएगी। बहरहाल मैं वहाँ पे खड़ा वेट कर रहा था कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई और भी मेरे साथ वहाँ पर मौजूद है। मैंने आगे पीछे देखा, मुझे नज़र तो कोई ना आया, मगर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वही मखसूस सीटी की आवाज़ आ रही है। मैंने आज सोचा कि देखूं कि कौन है, और क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ा था, आम हालात में तो हम लोग वहाँ से गुज़रते हुए ये आवाज़ सुनते थे और रुकना मुनासिब नहीं समझते थे, गुज़र जाते थे। मगर आज मैं चूँकि बारिश का वेट कर रहा था रुकने का, तो मैं सोच रहा था कि मुझे नज़र आएगी वो हस्ती जो कि ये काम करती है और यूँ सीटियाँ बजाते हुए हमें अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करता है। कहते हैं कि अभी मैं वहाँ पे खड़ा ही था तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई लाठी टेकता हुआ मेरी तरफ चलता आ रहा है, और साथ में सीटी की आवाज़ भी मुझे मुसलसल आ रही थी। अभी थोड़ी देर हुई थी कि झाड़ियों के दरमियान में कुछ हरकत हुई और झाड़ियों में से निकलकर एक बहुत ही बुज़ुर्ग किस्म की हस्ती जो थी मेरे सामने खड़ी थी। वो एक टांग से महरूम थे और उन्होंने लाठी पकड़ी हुई थी। वो जो भी थे, मैं उनको देख रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे पास से गुज़रने लगे। ऐसा था कि जब वो चल रहे थे तो उनकी आवाज़ चलने की जो थी वो
ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے 2 لاٹھیاں زمین پر ٹیکتے ہوئے کوئی جا رہا ہے، حالانکہ ان کے ہاتھ میں صرف ایک ہی لاٹھی تھی اور دوسرا قدم جب وہ اٹھاتے تھے تو اس سے بھی لاٹھی جیسی آواز ہی آ رہی تھی۔ میں کافی حیران ہوا۔ بہرحال میں نے محسوس کیا کہ جب وہ سانس جو لے رہے اس سانس میں سے سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر کہ ان سے پوچھوں کہ آپ ہیں کون ہیں اور آپ روزانہ یہاں پر آواز آتی ہے مگر آپ دکھائی تو نہیں دیتے، آج آپ کیسے یہاں پر، اور اتنی بارش میں، کیونکہ ان کے کپڑے جو تھے وہ بالکل بھیگے ہوئے نہیں تھے، وہ بالکل خشک کپڑے تھے۔ میں ان کے پیچھے جا رہا تھا کہ ایک دم سے وہ غائب ہو گئے۔ میں بہت گھبرا گیا اور میں جلدی جلدی وہاں سے نکل گیا آگے اور اپنے اسکول کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ مجھے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واپس گھر کی طرف جاؤں یا آگے اسکول کی طرف بڑھوں۔ بہرحال میں چلنے لگا۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ وہ پھر سے راستے میں میرے آگے آگے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ تو غائب ہو گئے تھے، یہ پھر کیسے آگے میرے راستے میں۔ میں جیسے ہی ان کی طرف دوڑا تو وہ پھر سے وہ غائب ہو گئے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے اور یہ انسان نہیں ہے۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے اسکول کی طرف جانے لگا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام لے کے پیچھے سے مجھے پکارا ہے۔ جب میں پیچھے کی طرف مڑا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک خاتون کھڑی تھی، ایک بی بی وہاں پر کھڑی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے پکارا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں۔ ان کی آواز جو تھی مردانہ تھی اور شکل جو تھی وہ لیڈیز کی طرح ہی تھی، وہ باقاعدہ خاتون تھی جو ایجڈ ہی تھی، مگر ان کی آواز بالکل مردانہ تھی۔ تو میں بہت حیران ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں اور آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ تم یہاں سے روزانہ گزرتے ہو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر رہتی ہوں، تو میں تمہیں دیکھتی ہوں تو تم پریشان نہیں ہو، آؤ میں تمہیں اسکول تک چھوڑ دیتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوا چلتا جا رہا تھا کہ ایک دم سے میری نظر اس کے پیروں کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیر جو تھے وہ پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے اور بہت ہی خوفناک تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے چیخ ماری اور میں بھاگتا ہوا اپنے اسکول کی طرف جانے لگا۔ چونکہ وہاں پر راستہ کافی سنسان تھا، میری مدد کرنے والا، میری بات سننے والا کوئی بھی نہ تھا جو مجھے دیکھتا۔ میں چیختا چلاتا بھاگتا جا رہا تھا اور پھر میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اگلے روز جب مجھے ہوش آیا تو میرے والدین مجھ پر جھکے ہوئے تھے اور بہت زیادہ پریشان تھے اور میں بہت زیادہ تیز بخار میں مبتلا تھا۔ میرے والدین نے مجھے بتایا کہ وہاں سے اسکول کے کچھ بچے جو واپس آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے وہاں بے ہوش پڑے ہوئے پایا، تو انہوں نے جا کر ہماری ٹیچرز وغیرہ کو بتایا جنہوں نے مدد کی اور مجھے ایک گڈھے پر لاد کر، اس زمانے میں بیل گاڑیوں کے پیچھے جیسا ریڑھا ہوتا ہے اس ٹائپ کا وہ لگاتے تھے، تو اس کے اوپر لٹا کر انہوں نے مجھے واپس میرے گھر تک چھوڑا۔ اور میرے والدین بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ میں کافی دیر بعد گھر نہیں آیا ہوا تھا، تو وہ بہت پریشان تھے۔ اگر وہ بچے اس دن سائڈ سے نہ گزرتے، جیسا کہ میرے دوست تو سب چھٹی پر تھے، مگر وہ کچھ اور اسکول کے بچے تھے، اگر وہ لوگ وہاں سے نہ گزرتے تو شاید میں وہیں پہ پڑا ہوا مر جاتا، مگر میری مدد ہوئی اور میں بچ گیا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور اسی طرح سے ہماری اسٹوریز کو سنا کریں، اور آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ویرانوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی ہیں اور جنات کی کئی اقسام ہوتی ہیں، کئی روپ ہوتے ہیں، اور وہ اپنا روپ بدل کر ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے جب گھر سے نکلیں تو ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد ضرور کریں تاکہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک اور سٹوری جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں اور ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، انہوں نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دادا جان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن کا زیادہ تر حصہ اپنے دادا جان کے ساتھ ہی گزارا تھا اور ان کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں رہا کرتا تھا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے اور رات میں سوتے وقت اپنے ساتھ لٹاتے کہانیاں سناتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے چھپا کر ٹافیز بھی رکھی ہوتی تھی جو وہ رات کے وقت مجھے دیتے تھے، اور میں ان کے ساتھ بہت زیادہ مانوس تھا۔ اپنے پیرنٹس سے زیادہ میں اپنے دادا جان کے ساتھ مانوس تھا۔ اکثر کھانا بھی انہی کے ہاتھ سے کھایا کرتا تھا۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ دادا جان بہت بیمار ہو گئے
اور ہماری لاکھ دعاؤں کے باوجود دادا جان اس دنیا سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں اپنے دادا جان کے لیے ہر وقت رویا کرتا تھا اور ان کو یاد کرتا تھا۔ سب لوگ مجھے سمجھاتے تھے، صبر کرنے کی تلقین کرتے تھے، مگر مجھے کسی طرح سے صبر نہیں آتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میں نماز کے لیے مسجد جا رہا تھا، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے عشاء کی نماز تھی اور میں سردیوں کے دن تھے، کافی دھندوں کا موسم تھا۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ دادا جان کی انتقال کے بعد میں نے 5 وقت کی نماز جو تھی مسجد میں پڑھتا تھا، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے پکارا ہے، مجھے اپنے دادا جان کی آواز محسوس ہوئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہو بہو میرے دادا جان کی صورت میں وہاں پہ کوئی کھڑا تھا۔ میں بہت خوش ہوا اور بھاگتا ان کے پاس گیا کہ دادا جان آپ کدھر چلے گئے تھے؟ میرے ذہن میں اس کو بالکل نہیں تھا کہ یہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ کیسے آ سکتے ہیں واپس۔ مجھے بس یہ نظر آیا تھا کہ میرے دادا جان میرے سامنے کھڑے۔ بہرحال میں ان کے ساتھ ان کے سینے سے لگا تو بہت زیادہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، بہت ہی زیادہ ٹھنڈا بدن تھا ان کا۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ اتنی زیادہ ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ کیا وجہ؟ مگر میں نے ان سے کچھ بھی نہ کہا اور بس میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ دادا جان آپ کدھر چلے گئے مجھے چھوڑ کر یہ۔ مگر میں نے دیکھا کہ وہ بالکل خاموش تھے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ چلیں آئیں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے ہاتھوں پر کسی نے کانٹے چبو دیے ہوں، بہت زیادہ۔ میں نے اپنے دادا جان کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو انہوں نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، جس سے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے ہاتھ انسانی نہیں تھے، وہ بلکہ بڑے بڑے پنجے تھے، جیسے مرغی کے پنجے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، وہ پنجے نما ہاتھ تھے۔ یہ دیکھ کے میں نے چیخ ماری، میں چلانے لگا، مگر اس مخلوق نے، وہ جو بھی مخلوق تھا، اس نے میرا ہاتھ نہ چھڑایا اور کہنے لگے کہ ہاں اب تمہیں اپنے دادا جان سے پیار نہیں ہے، اب تم کیوں چیخیں مار رہے ہو؟ یہ دیکھ کر میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا اور چیختا جا رہا تھا، چلاتا جا رہا تھا زور زور سے۔ میری آیت الکرسی پڑھنے کی آواز سن کے جو لوگ کچھ مسجد کی طرف جا رہے تھے بالکل وہ وہ اللہ بھاگتے کی ہوئے میری ذات ہی ہے طرف جو آئے، ہر جگہ پہ تو ہماری اس حفاظت مخلوق نے کرتی میرا ہے ہاتھ ایک دم اور سے ہمیں چھوڑ ایسی دیا اور پھر مخلوقات سے زمین میں غائب بچاتی ہو ہے۔ گئی۔ میں بے ہوش ہو کے وہیں پہ گر پڑا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں ہم نے سب مجھے کا میرے حامی گھر ناصر ہو۔ تک جب بھی پہنچایا۔ ہم باہر نکلیں جانے کسی رات کے بھی کس جگہ پہر جانے میری کے لیے آنکھ کھلی یا تو کہیں میں سے ہوش میں جب آیا آ تو رہے میں نے ہوں دیکھا تو ہمیں میرے چاہیے کہ والدین سب سے بہت پہلے زیادہ آیت الکرسی پریشان پڑھ تھے کے اپنے اوپر پھونک لیں اور انہوں نے مجھ سے تاکہ پوچھا ایسی کہ کیا ہوا مخلوقات تھا، سے میں نے ان کو ہمیں اللہ تمام تعالیٰ واقعہ ہماری سنایا حفاظت تو فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے تم سے کہتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کے اندر اس طرح سے کسی کو بھی اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو تم اب صبر کرو اور جب بھی گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارا کرو اور پھر نکلا کرو۔ اللہ کا شکر ہے میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گرد حصار کر لیتا ہوں اور الحمدللہ اس کے بعد اس مخلوق نے مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ ایک کہانی جو ہمیں سینڈ کی ہے کراچی سے سید سبحان نے۔ سبحان کہتے ہیں کہ یہ کہانی مجھے میرے نانا جان نے سنائی تھی اور یہ تب کی بات ہے جب کہ ہندوستان میں وہ رہا کرتے تھے۔ میرے نانا جان کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت مل جل کر رہتے تھے، سب کمیونٹیز وہاں پر جو پائی جاتی تھی سبھی بہت مل جل کر آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ان کے بھی کچھ دوست احباب تھے جو کہ مختلف ریلیجن سے ان کا تعلق تھا، مختلف جگہوں سے ان کا، مختلف باتوں سے ان کا تعلق تھا اور وہ لوگ ایک ہی جگہ پر رہا کرتے تھے، بہن بھائیوں کی طرح بالکل آپس میں ماحول تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ان کے دوست تھے جو کہ ہندو ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا والد صاحب جو تھے وہ کافی بیمار تھے اور ان کے دوست جو تھے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو کیا تم میرے ساتھ چلو گے ان کے پاس؟ میں نے ان کی بات کو سنا اور کیونکہ ان کے والد صاحب سے وہ ساتھ والے گاؤں میں رہا کرتے تھے اور ہم لوگ دوسرے وہ میرے ساتھ ہی ہم ایک ہی گاؤں کے ہم رہنے والے تھے۔ ان کی بھی اپنی شادی ہو چکی تھی اور 2 بچے تھے اور میری بھی شادی ہو چکی تھی، میری بھی ایک بیٹی تھی۔
تو چنانچہ میں نے اپنے دوست کی بات جب سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہم شام تک واپس لوٹ آئیں گے، اب میرے والد صاحب کو دیکھنے چلو۔ ہم دونوں دوستوں نے آپس میں پروگرام بنایا اور اگلے دن صبح صبح، چونکہ ہم لوگوں نے پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، تو ہم صبح صبح ہی گھر سے نکل گئے اور پیدل سفر کرتے ہوئے ہم لوگ ان کے والد کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلتے جا رہے تھے، اور ہمیں کچھ خبر نہیں تھی وقت کتنا گزر چکا ہے یا ہم اپنے کس طرف جا رہے ہیں، مگر یہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم بہرحال اپنے دوست کے والد کو دیکھنے کے لیے، ان کی عادت کے لیے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا۔ ہم نے اپنے دوست سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک پل ہے جہاں سے ہم نے یہ دریا کو کراس کرنا ہے۔ پل کو ڈھونڈتے ہوئے ہمیں تھوڑا ٹائم لگا، مگر بہرحال ہم پل تک پہنچ ہی گئے۔ جیسے ہی ہم نے پل آدھا کراس کیا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ وہ دیکھو وہ دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک بزرگ جو تھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگوار، اور وہ انہوں نے اپنی ٹانگ جو تھی گھٹنوں تک، دونوں ٹانگیں جو تھی پیروں پانی میں ڈبوئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب ان بزرگوار کی نظر ہم پہ پڑی تو وہ ہمیں آوازیں دینے لگے، میرے دوست کا نام لے کے پکار رہے تھے۔ تو میرا دوست کہنے لگا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، مگر یہ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں خود بہت حیران ہوں کہ یہاں پر کیسے آ گئے، ہم تو ان کی عادت کے لیے جا رہے ہیں۔ جو صبح انہوں نے آدمی بھیجا تھا اپنے گاؤں سے کہ اس نے کہا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہم دونوں جلدی جلدی گئے اور وہاں پر جا کے ان سے ملے۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ چاچا آپ یہاں پہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، میں صبح میری طبیعت کافی بہتر تھی تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی اپنے بیٹے کو ملنے اس کے گاؤں چلا جاتا ہوں۔ تو یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے یہ دریا نظر آیا، تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھ کے سستا لوں، اس کے بعد میں آگے جاؤں گا۔ بہرحال ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہمیں ایسا باتوں میں گھیرا کہ ہمیں وقت کا کچھ احساس نہ ہوا کہ کتنا وقت ہم وہاں پر باتوں میں لگے رہے۔ وہ ہر کسی کے بارے میں جانتے تھے اور سب کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بھی میرے والد کے بارے میں پوچھا اور میرے چچا وغیرہ کے بارے میں پوچھا، تو میں بھی کافی حیران تھا کہ مجھے سب کو جانتے ہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ میں آپ سب کا ذکر کرتا ہوں اور یہ اکثر ہمارے گاؤں بھی آتے ہیں اور سب آپ کے والد کو بھی جانتے ہیں۔ تو ہم ان سے باتوں میں گفتگو کرتے رہے، ہم لوگ وہ بھی کر رہے تھے ہر طرح سے کہ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ چلو اب تم میرے گاؤں چلو میرے ساتھ۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہاں ہم آپ سے ملنے ہی تو آ رہے تھے، مگر اب آپ سے مل لیا تو یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم گاؤں جائیں پھر شام کو گھر واپس لوٹیں۔ تو اب شام ہونے کو ہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اگر تم لوگ نہیں آ رہے میرے گاؤں تو میں تمہارے گاؤں چلتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اس بات کو کافی خوش اخلاقی سمجھا ان کا، اور ہم لوگوں نے چلنے کی روانگی اختیار کرنے کا سوچا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کے کندھے پکڑ لیے ان کو تاکہ وہ اپنی ٹانگیں اگر نکالیں گے جب دریا سے تو ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہوں اور سلپ ہو کے دریا میں جا گریں۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کو بزرگ جان کر ان کو کندھوں سے پکڑ لیا دونوں سائڈ سے تاکہ ان کی مدد کریں۔ اب انہوں نے اپنی ٹانگیں دریا میں سے نکالنی شروع کی۔ ان کی ٹانگیں چونکہ ڈوبی ہوئی تھی دریا کے اندر گھٹنوں تک، اب وہ اپنی ٹانگیں نکالنے لگے تو ان کے گھٹنے جو تھے وہ اتنے لمبے ہو گئے تھے ان کی ٹانگیں کہ گھٹنے ہمارے سروں سے اونچے چلے گئے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر ہم حیران تھے اور ہمارے ذہن میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہم دونوں کو خیال کچھ آیا اور ہم دونوں نے میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور میرے ساتھی نے اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے بھی نعرہ لگایا اور ہم دونوں وہاں سے بھاگنے لگے۔ اس وقت تک وہ جو مخلوق تھی وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی اور اس کا سر جو تھا وہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بادلوں سے ٹکرا رہا ہو، اس قدر اس کی ہائٹ تھی، اس کا لمبائی اس قدر تھی، اس کے گھٹنے ہی ہمارے سروں سے کافی اونچے چلے گئے ہوئے تھے، اس کی ٹانگیں اس قدر لمبی تھی تو اس کے باقی جو قد تھا اس کا ہم کیا اندازہ لگاتے، مگر ہم اس وقت صرف بھاگنے کا ہمیں پتا تھا کہ ہم بھاگ رہے ہیں اور ہم چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو ہماری آواز سنتا۔ بہرحال بھاگتے بھاگتے ہمیں پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں مسلسل اس کے ہنسنے کی اور کہہ رہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، میرے بچوں واپس آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، اور وہ مسلسل اونچے اونچے کہہ کے لگا رہا تھا۔ کیونکہ ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا مگر پھر بھی یوں لگ رہا تھا
جیسے وہ ہمارے کانوں میں چلا رہا ہو، ہمارے کانوں کے پردے پھٹنے کو تھے۔ ہم چلاتے چلاتے ہمیں سامنے ایک گاؤں کے آثار نظر آئے۔ جو ہی ہم گاؤں کی حدود کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں کو دیکھ کر ہمارا رہا سہا حوصلہ بھی رخصت ہو گیا اور ہم لوگ وہیں پر بے ہوش ہو کے دونوں ہی گر پڑے۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو گاؤں والے ہمارے ارد گرد تھے۔ انہوں نے ہم سے ہمارے گاؤں کا نام پتہ پوچھا، ہم نے ان کو بتایا اور پھر اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے یہاں پر ایک چھلاوا موجود ہے جو لوگوں کو اسی طرح سے بہکاتا ہے، اور یہ نہر اور یہ جو پل ہے یہ اس کا ایریا ہے، آپ لوگ اس کے ایریے کے اندر چلے گئے، اس لیے اس نے آپ کو یوں آپ کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی، مگر شکر ہے کہ آپ لوگ کی بچت ہو گئی اور آپ لوگ اس سے بچ گئے، ورنہ اس نے آپ کو اسی نہر میں ڈبو دینا تھا۔ آج بھی ہمیں جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم دونوں بہت زیادہ، مجھے تو پریشانی ہوتی ہے، میرا دوست بھی یقیناً پریشان ہوتا ہوگا جو میرے ساتھی تھا، جانے وہ اس دنیا میں موجود ہے کہ نہیں۔ بہرحال اس واقعے کی یاد ہی ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دینے کو کافی ہے۔ اگلے روز ان گاؤں والوں نے ہی ہمیں ہمارے گاؤں تک پہنچایا اور ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ ہماری بچت ہو گئی۔ بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے اپنے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ آپ لوگ جو سن رہے ہیں تمام آپ لوگ بھی اپنے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے، ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری سٹوریز کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک سے ہی ہمت ملتی ہے۔ اور گھر سے جب بھی نکلیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔